हेलो दोस्तों, मेरा नाम जीनत है। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और 2 साल से इस घर में काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा जिसान रहता है, पर अभी 2 महीने पहले ही मालकिन की मौत हो गई है। मुझे इस घर में मालकिन की सेवा के लिए लगाया गया था। उनकी मौत के बाद मुझे लगा था कि उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। जिसान ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी यहाँ काम कर सकती हो। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं दिल ही दिल उसे प्यार करती हूँ। हालांकि जिसान के दिल की बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने उसे कई बार मुझे चुपके से निहारते हुए देखा है, पर उसको दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है यह मुझे नहीं पता। हाँ, मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ। मैं दिन भर उसी के घर में रहती हूँ। वहाँ मेरे रहने के लिए एक छोटा सा रूम भी था, जहाँ मैं रात में सो जाती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद जिसान के करीब करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी नीली नीली आँखें, कसा हुआ शरीर, मोटे मोटे प्राकृतिक उभार, यह सब देखकर किसी भी लड़के का मन मचल सकता है। मेरा बाहर कहीं भी कोई आना जाना भी नहीं था। मेरे सामने बस जिसान ही रहता था। वह भी 22 साल का एक जवान लड़का बन चुका था। मैं उसे खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, पर न जाने क्यों वह मुझसे दूरी बनाकर रहता था। बातों बातों में मैं कभी उसका हाथ पकड़ दे लेती तो मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं प्यार से उसका दिल जीतना चाहती थी, इसीलिए उसके लिए तरह तरह के पकवान भी बनाती थी। पर मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर कुछ कमी है या उसके अंदर कुछ कमी है, जिस वजह से वह मुझे अपने से दूर करता है। वह चोरी चोरी मुझे देखता है, पर जब मैं करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अलग कर देता है। लेकिन बहुत जल्द मुझे जिसान के करीब जाने का मौका मिल ही गया। उस दिन सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थी। जिसान उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं जा पाया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने उसे कहा, जिसान, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम तो क़यामत ढा रही है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और न जाने क्यों क्या मन ही मन सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं चाहता भी है कि मैं उसके कमरे में सौभाग्य कह भी नहीं पा रही थी। उसका यह भाव देखकर मैं काफ़ी चिंतित हो गई थी कि कहीं जिसान मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की। मेरे अम्मी अब्बू मजदूरी करते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से ही काम पर लगा दिया था, क्योंकि स्कूल भेजने लायक हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मैं बिना किसी मकसद के अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी। मैं हमेशा मालकिन के घर पे ही रहती थी। कभी कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती, पर मैं बहुत अकेली थी। मुझे ऐसा कुछ, शायद मेरी उम्र की वजह से ही ऐसा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक लड़का चाहिए था और मेरे सबसे करीब जिसान ही था। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरे मन में तो यह था कि मैं अपनी पूरी रात उसकी बाहों में गुजार पाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जिसान काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, यहीं सो जाओ। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि मुझे कहाँ सोना है। मैं जिसान को देखा, ज़मीन पर बिस्तर लगा कर लेटा था। मैं जिसान की तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बना कर रखना। फिर चाहो तो नीचे भी सो सकती हो। जिसान तो मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब ही सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी, ऊपर से पंखा भी चल रहा था। जिसान चादर ओढ़कर किनारे पर सो गया था।
میں ٹھنڈ کے سے کانپنے لگی اور پھر اچانک بنا سوچے سمجھے ذیشان کے چادر کے نیچے آ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ ذیشان کیا کرتا ہے، پر وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اچانک میں نے ذیشان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ذیشان مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ بس اتنا کہہ کر میں اس کے اوپر چڑھ گئی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ چلتی بھی کیسے نہیں، جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی ہوں جو کہ اس کے اتنے قریب تھی۔ میں نے کہا، مجھ سے رہا نہیں جاتا ذیشان، میں بہت اکیلی ہوں، تم پلیز میرا اکیلا پن آج رات کے لیے دور کر دو۔ میں اس کے بالکل قریب آ گئی اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ اب وہ بھی بہکنے لگا تھا، پر اس کے چہرے میں مجھے ڈر نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، پر وہ مجھے روک رہا تھا۔ کہنے لگا، زینت پلیز ایسا مت کرو۔ میں نے للچائے آنکھوں سے اس کی اور دیکھا، اور کیوں نہ کروں ذیشان، میں اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے اس کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے سارے کپڑے اتارے اور اسے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں ڈر کے مارے بالکل تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مجھے ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں ایسا نظارہ دیکھوں گی۔ میرا چہرہ بالکل لال، پر ایک پل بھی باہر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جیسے کہ باہر ہی آ جائے گا۔ میری سانسیں بہت تیز ہو گئی تھی اور پھر میں دوڑتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مین گیٹ کھول کر میں باہر نکل گئی اور بارش میں بھیگتے ہوئے دوڑنے لگی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑی جا رہی تھی اور وہی نظارہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جو ابھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ بارش کے پانی کے ساتھ میری آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ میں ذیشان کو بہت پسند کرنے لگی تھی۔ بھاگتی ہوئی میں اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی میری امی نے دروازہ کھولا تو مجھے سامنے کھڑا پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل وچلت ہو گئی تھی۔ تبھی میرے ابو سامنے آئے اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، اتنی رات کو ڈر سے کہ کیوں آ رہی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے ابو میری امی کو ہی غصہ کرنے لگے کہ جوان لڑکی ہے، تجھے کتنی بار کہا تھا کہ اس جوان لڑکے کے ساتھ گھر پر کام مت کروایا کرو، کچھ اونچ نیچ ہو جائے گا، پر تو نے میری ایک ہی نہیں سنی، آج تک کیسے ڈر کر گھر آئی ہے۔ تبھی میں نے دھیان دیا کہ میری شرٹ کا بٹن بھی ٹھیک سے نہیں لگا تھا، میرے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی بھی دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میری امی نے مجھے گھر کے اندر لے لیا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ بولو کیا ہو گیا؟ میں ان لوگوں کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد میں نے کہا، میرے ساتھ آج کی رات، جب میں 16 سال کی تھی تب سے میری امی نے اس گھر پر مجھے کام پر لگا دیا تھا، کیونکہ گھر کی مالکن بہت بیمار تھی۔ اس وقت ذیشان قریب 19 سال کا تھا۔ میں دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھی۔ ذیشان کو دیکھ کر میرا من مچلتا تھا، پر وہ میری اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور ہمیشہ اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ کام کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ گھر میں ایک بیسمنٹ تھی۔ ذیشان اپنا کام ختم کر کے گھر آنا اور پھر بیسمنٹ میں چلا جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ بیس میں ایسے عجیب و غریب آواز آتی تھی اور کچھ گڑبڑ سا لگتا تھا۔ پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ نیچے بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، پر جب وہ میرے پاس آتا تو اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ وہ بالکل سوابھاوک لگتا تھا، پر بہت ہی پریشان سا لگتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے اوپر نظر بنائے رکھتی تھی کیونکہ مجھے وہ پسند تھا۔ ایک دن مالکن سو گئی تھی اور ذیشان بیسمنٹ میں تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں بھی اپنے اندر چلی گئی تھی۔
میں وہاں کھڑی تھی تو دیکھا جیسان بنا شرٹ کے کمرے میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میری طرف سے، میں اس کی باڈی کو دیکھ رہی۔ اچانک سے میں اس کے قریب چلی گئی اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسان بالکل بھڑک گیا اور مجھے ڈانٹنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں۔ اس نے اپنے جسم کو ترنت ڈھک لیا اور میں اس کے جسم کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ شرٹ پہننے کے بعد میں وہ میری طرف مڑا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں میں مجھے پیار نظر آ رہا تھا۔ میں ترنت اس کے قریب چلی گئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر کس کر دیا اور بولا، تمہیں مس کر رہی تھی، اس لیے دیکھنے آئی ہے۔ میرے اچانک اس حملے سے وہ گھبرا گیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ اور اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹ کر باہر نکال دیا اور پھر بولا، جنت دوبارہ بیسمنٹ میں مت اندر آنا۔ اور اتنا کہہ کر اس نے بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں کھڑی تھی، دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا۔ جب جیسان آیا تو میں آنکھیں پھاڑی اس کی اور دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھے کیوں نکال دیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک افسوس نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم مجھ سے دور رہا کرو۔ اس کے بعد صحیح سے خرچہ بھی مجھے دیکھا تو ایسا لگا کہ مجھے چاہتا ہے، پر نہ جانے کیوں مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ہماری اپنی زمین ہے، زمین گاؤں میں تھی، اسی وجہ سے ابو گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے۔ ابو مزدوری کرنے لگے تھے اور میری امی دوسروں کے لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ آرتھک حالت سدھارنے کے لیے میری امی نے مجھے کام پر لگایا تھا۔ یہاں پر مجھے رہنے کھانے کے علاوہ 1000 روپے ملتے تھے۔ شاید ہم غریب ہیں، اسی وجہ سے جیسان مجھے اپنے آپ سے دور کرتا ہے، پر کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو ہمیں وہی کام کرنے کا من کرتا ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں بیسمنٹ میں جا کر آتی تھی۔ اگر دیکھ لیتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ تم وہاں پر کیا کرتے ہو؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ بیسمنٹ کا دروازہ بھی بند کر لیتا تھا، لیکن آج میں نے جو سب کچھ دیکھ لیا تھا اس سے میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں جیسان کے ایک دم نزدیک تھی اور اس کی شرٹ اتارتے ہی مجھے جو کچھ بھی نظر آیا تھا اسے دیکھنا ہے ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ بیسمنٹ میں وقت گزارتا تھا اور بس سونے کے لیے ہی اوپر آتا تھا؟ ککریا سارا ماجرا کیا ہے؟ میری امی ابو رونا دھونا کر رہے تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے میں نے کہا، امی جیسان نے کچھ بھی غلط تو نہیں کیا، مجھے آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ پورے دن سے اتنی قیامت والی بارش ہو رہی تھی کہ میں نے برا سپنا دیکھا اور سپنا ٹوٹتے ہی میں دوڑتی ہوئی آپ لوگوں کے پاس آ گئی۔ جیسان اچھا لڑکا ہے اور کبھی بھی میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ میری باتیں سن کر میرے گھر والوں نے راحت کی سانس لی، پر میں نے انہیں سچ نہیں بتایا تھا۔ مجھے سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی، جس وجہ سے اگلے دن انہوں نے پھر سے مجھے کام پر بھیج دیا۔ میں صبح کام پر آئی تو دیکھا جیسان گھر پر ہی تھا۔ شاید وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات کیے بنا گھر کا کام کرنے لگی۔ جیسان میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں اس سے کوئی سوال پوچھوں گی، پر میں نے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا۔ مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ شام تک وہ میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہا۔ جب میں نے اپنا سارا کام ختم کر لیا تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، تم بس
بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، میں اسے پسند کرنے لگی تھی، پر کل رات کے بعد میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب ذیشان بولنے لگا۔ اس نے کہا، جب میں 16 سال کا ہوا تھا، غلط سنگت میں پڑ گیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ جانے لگا تھا اور وہاں عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ میرے ابو نہیں تھے اور میری امی بہت بیمار رہتی تھی، تو مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں جوانی کے جوش میں الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ رشتہ بناتا تھا۔ میرے کلاس کی ایک لڑکی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اور میرے دوست اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور ہمیں موقع بھی مل گیا تھا۔ ہم نے اسے زبردستی اٹھا لیا تھا اور پھر اسے ایک جھوپڑے میں لے کر آ گئے تھے۔ ہم سب نے مل کر باری باری سے اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ وہ بہت رو رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، پر ہم نے اس پر دیا نہیں کی۔ ہم نے اس کی کچھ گندی ویڈیو بھی بنا لی تھی اور کہا تھا کہ اگر کسی کو بتاؤ گی تو یہ ویڈیو سب کو دکھا دیں گے۔ روتی ہوئی اس لڑکی نے مجھے بد دعا دیا تھا کہ اللہ تمہیں اس کی ایسی سزا دے گا کہ تم بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا، لیکن جب میں گھر آیا تو میرے پیٹ کی چمڑی میں بہت جلن ہونے لگی تھی۔ میں نے کپڑا بھگا کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا تھا، نہ جانے چمڑی اتنی کیوں جل رہی تھی۔ میں اس جلن سے تڑپ رہا تھا اور کچھ گھنٹے کے اندر میرے بڑے عجیب سے دانے نکل آئے تھے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، پر دانے بہت بڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی دوائی تو دی تھی، پر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تارے پھول سے چلے گئے اور میرا پیٹ ایسا گندا ہو گیا، اب میں کسی لڑکی کے قریب جانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کوئی لڑکی دیکھتی تو ڈر جاتی اور اس کا درد مجھے الگ ہوتا تھا۔ جب تم یہاں کام کرنے آئی تو میں بھی تمہیں من ہی من چاہنے لگا تھا، پر میں جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میری شرٹ اتارو گی تو بتانے تمہیں دکھ جائیں گے، باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی ڈر جاؤ گی۔ اور کل رات بھر کی ہی ہوا، میں اس کے ٹوٹکے کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پائے اور اسی وجہ سے میں بیسمنٹ میں جاتا تھا۔ میں ایک مولانا سے اس کا علاج کروا رہا ہوں اور ابھی تھوڑے تھوڑے ٹھیک بھی ہونے لگے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ابھی انہیں ٹھیک ہونے میں 2 مہینے اور لگ جائیں گے۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میں بالکل حیران نہ رہ گئی تھی۔ میں ذیشان کو اچھا لڑکا سمجھتی تھی، پر اس نے اپنی زندگی میں اتنے غلط کام کیے ہیں۔ ذیشان نے کہا، میں آج بھی اس لڑکی کی تلاش بھی کر رہا ہوں جس نے مجھے بد دعا دیا تھا۔ میں اس کے پیروں پر گر کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، پر کم سے کم میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہوگا۔ میں نے اس کو بہت کھوجا، پر شاید وہ لڑکی شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ قریب 4 مہینے کے بعد دھیرے دھیرے ذیشان پھر پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بھی اس میں ذیشان کی بہت مدد کی اور اس کے بعد ذیشان نے میرا ہاتھ تھام لیا تو بولا، میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کیا ہے اسے میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے اور میں بھی تمہارے ساتھ خوشی خوشی زندگی بتا سکوں۔ اس نے میری امی ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور باقی خوشی خوشی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ذیشان پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنا سبق سیکھ چکا تھا کہ لڑکیوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک سبھی سماج میں رہتے ہیں اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہماری شادی کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس لڑکی کو کھوجا اور اس سے مل کر ہم نے معافی مانگی۔ اس سے معافی مانگنے کے بعد ذیشان کا دل تھوڑا ہلکا ہوا۔ دھنیہ واد۔